मेहरबानी सर, थैंक यू। मोहम्मद अली शाह साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया आज बजट के बारे में बात करने का। कब इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं जो मैं समझता हूं बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि कल येस्टरडे स्पोर्ट्स की तारीख में पाकिस्तान में बहुत ही तारीख दिन था, बहुत ही तारीख दिन था। और ये दूसरी दफ़ा तारीख दिन आया। पहली दफ़ा तारीख दिन आया था जब डार्क डे, जब 2008 में श्रीलंका की टीम पर लाहौर में फायरिंग हुई, उनके खिलाड़ी इंजर्ड हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान में फॉरेन प्लेयर्स को भेजना बंद कर दिया, और वो दिन है और आज तक का दिन है। पाकिस्तान में कोई बाहर के खिलाड़ी क्रिकेट में नहीं आए, ना कोई इंटरनेशनल मैच हुआ। जबकि वही श्रीलंका की टीम थी, कराची में वही टीम एक टेस्ट मैच, 5 रोजा टेस्ट मैच और 2 वनडे इंटरनेशनल 21 और 22 फरवरी को खेलकर ये टीम लाहौर गई थी। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मिसमैनेजमेंट की वजह से 2008 में ये हुआ कि फायरिंग हुई और इतना बड़ा नुकसान हुआ हमारा। कराची में जो टेस्ट मैच और वनडे इंटरनेशनल हुए थे, उसका चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मैं था। मैंने उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया था कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 5 दिन का टेस्ट मैच हुआ, 2 रोजा वनडे इंटरनेशनल 21 और 22 फरवरी को हुए। बहरहाल वो बहुत तारीख दिन था पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के लिए। और कल जो हुआ है वो पाकिस्तान का एक बहुत ही तारीख दिन क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से। अबरार हुसैन, जिनको कोयटा में कल कत्ल किया गया फायरिंग करके, वो पाकिस्तान की तरफ से 3 दफा ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंट किया, 3 दफा एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान में नंबर 1 बॉक्सर थे। इसके अलावा वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में डिप्टी डायरेक्टर थे और एक डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। ये पहली दफा ऐसा हुआ है पाकिस्तान में कि किसी पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन को कत्ल किया गया हो। इससे पहले क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, कोई स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान में कत्ल नहीं हुआ। श्रीलंका के लोग जख्मी जरूर हुए थे लेकिन कत्ल मरा कोई नहीं था उसमें। कल पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी जो 3 दफा ओलंपिक गेम में गया, मेडल भी लेकर आया, उसको इस तरह शहीद कर दिया गया। तो इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। इसलिए अपनी स्पीच से शुरू करने से पहले इसका जिक्र करना बहुत जरूरी था। और मुझे यकीन है ये क्योंकि बहुत स्पोर्ट्स लविंग हाउस है, आप सबको भी इसका अफसोस हुआ होगा कि एक ओलंपिक में जाने वाला खिलाड़ी, यंग आदमी, बिल्कुल फिट आदमी, कल वो कोयटा में उसको शहीद कर दिया। अबरार हुसैन उनका नाम था। बहरहाल एक दफा फिर मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे स्पीच का मौका दिया। सबसे पहले ये बजट स्पीच अभी शुरू होगी। जी हाँ, बजट अब आप अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर लें। वो टाइम आउट था क्योंकि बहुत अहम एक मसला था। देखिए, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की तारीख का बहुत तारीख दिन था। पहला स्पोर्ट्समैन शहीद किया गया पाकिस्तान। अभी फिर टाइम निकाल रहे हैं आप? जी, वो स्टॉप वॉच बंद थी आपकी, मैंने देख लिया। टाइम काट दिया गया इतना सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कटिंग द टाइम। जहाँ तक कि बजट का ताल्लुक है, सबसे पहले मैं मुराद अली शाह साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इतने मुश्किल हालात में, इतने डिफिकल्ट हालात में इतना अच्छा हकीकी मानों में अवामी बजट लेकर आए। जब फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट्स थी हर तरह की, सैलाब का भी इतना बड़ा धचका हमको लग चुका था, इन हालात में ये बजट लाना मुझे तो यकीन ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो मुराद अली शाह साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये पहली दफा हुआ है कि सिंध की तारीख में कि कोई सरप्लस बजट भी आया। हम तो हमेशा डेफिसिट बजट ही सुनते आए थे, जो एक रूटीन वर्ड था। ये 0.882 बिलियन का सरप्लस बजट लाना, मैं समझता हूँ बहुत ही क्रेडिट की बात है। इसके लिए कायम अली शाह साहब, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और मुराद अली शाह साहब को और तमाम वज़रा को और असेंबली मेंबरान को और सिंध के हर रहने वाले को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन हालात में ये बजट लेकर आए मुराद अली शाह साहब, तो ये इनका कमाल है। और एक और बात इस बजट की काबिल जिक्र ये जरूर है कि इसके अंदर इन्होंने अपना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का रिड्यूस किया है। ये बहुत ही काबिल तहसीन बात है कि इन्होंने अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस किया और कोई नए टैक्सेस भी नहीं लगाए। हर कोई समझ रहा था कि शायद एक आध किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई टैक्स नया लगाया जाएगा, लेकिन वो सब जो क्रिटिसाइज करने वाले थे उनके मुंह बंद हो गए हैं बजट देखकर, और उनको पता चला है कि इतना अच्छा बजट आया कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। एक बहुत अच्छी बात यह है कि क्योंकि पेशे से मैं डॉक्टर भी हूं, तो
تو یہ میرے بیٹی بھائیوں کے ساتھ جو مراد علی شاہ صاحب نے اور قائم علی شاہ صاحب نے عنایت کی ہے کہ سندھ میں ڈاکٹرز کے لیے انہوں نے انکریمنٹ دیا ہے، ان کی سیلریز بڑھائی ہیں، تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹرز کے لیے انہوں نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو تمام پاکستان کے صوبوں میں ڈاکٹرز کی ہڑتالیں ہوئی، ڈاکٹر سڑک پر آئے، مارا پیٹی ہوئی، بڑے ہنگامے ہوئے، کورٹ کچہری تھانہ سب ہو گیا ڈاکٹر جیسے نوبل پروفیشن کے لوگوں کے ساتھ، لیکن خدا کا شکر ہے کہ سندھ میں ایسا نہیں ہوا۔ اور اب جب ڈاکٹرز کی تنخواہ بھی بڑھا دی گئی ہے تو یقینی طور پر یہاں پر کوئی اس طرح کی ڈاکٹرز کی طرف سے پروٹیسٹ نہیں ہوگا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ پانی کا وقفہ تھا۔ ساتھ ہی ایک بہت ہی زبردست جو چیز لے کر آئے ہیں مراد علی شاہ صاحب اس بجٹ میں کہ 7 شریف کے پاس یہ ٹراما سینٹر بنا رہے ہیں، کیونکہ میں ایز آرتھوپیڈک سرجن کام کرتا ہوں، آپ یقین کریں پورے سندھ سے، پاکستان سے تو مریض آتے ہیں، پورے سندھ کے انٹیریئر سے جب مریض ہمارے یہاں پہنچتے ہیں تو 5-10% تو راستے میں مر جاتے ہیں، اس لیے صرف کہ 7 سے یہاں تک یا لڑکانہ سے یہاں تک کوئی ان کو میڈیکل ایڈ نہیں ملتی۔ اور 7 شریف میں ٹراما سینٹر قائم کرنا بہت ہی بڑا ایک نیک بات بھی ہے، قابل تحسین بات بھی ہے۔ اتنی فائنینشیل ریسٹرینٹ کے بعد آپ نے اتنے سارے پیسے اس میں رکھے ہیں تو یہ بہت کریڈٹ کی بات ہے۔ میں یہاں پر یہ ضرور ذکر کروں گا کہ اکثر ہاسپٹل اور ٹراما سینٹرز اور رورل ایریا میں میڈیکل سینٹر بن جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے۔ اس میں صرف مراد بھائی آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو وہاں پر کم از کم ڈاکٹر جو اپوائنٹ کریں وہ FCPS کوالیفیکیشن کا ہو، یعنی کہ پوسٹ گریجویٹ ہو، وہی صحیح معنوں میں ٹراما ہینڈل کر سکتا ہے۔ عام MBBS ڈاکٹر تو ایک خون نکلتا ہوا دیکھ کے یا بہت بڑی انجریز دیکھ کر تو یا ہڈی جو ہے گوشت سے باہر نکلی ہوئی ہے وہ دیکھ کے اکثر ڈاکٹر گھبرا جاتے ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے وہاں پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر، اگر آپ سنسیئر ہیں اس بات سے کہ ہم نے اچھا ٹراما سینٹر وہاں چلانا ہے۔ اور FCPS ڈاکٹر 7 میں جائے گا ہی نہیں unless آپ اس کی سیلری کو کوئی اسپیشل پیکیج دیں گے۔ اگر آپ اسپیشل پیکیج دیں گے میں آپ کو FCPS ڈاکٹر پرووائڈ کر سکتا ہوں جو وہاں پر 24 آورز موجود ہوگا۔ آپ 3 FCPS ڈاکٹر رکھیں، 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیں، اچھا پیکیج دیں، ضرور ڈاکٹر وہاں پر جائیں گے۔ ہم لوگ یہاں کے کوالیفائڈ ہیں، اس شہر نے، اس صوبے نے ہم کو یہ عزت دی ہے کہ ہم ڈاکٹر ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے ہم بھی اپنے ملک کو کچھ دیں۔ تو میں آپ کو ڈاکٹرز کی جانب سے یقین دلاتا ہوں کہ ڈاکٹر وہاں پر FCPS ڈاکٹرز میں لے کر آؤں گا آپ کے لیے، بشرطے کہ اچھا پیکیج دیں، اور یہ آپ کا بہت اچھا قدم ہے۔ ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ سول ہاسپٹل کراچی کی اپ گریڈیشن کے لیے 158 ملین۔ سول ہاسپٹل وہ اسپتال ہے جہاں پورے سندھ سے لوگ آتے ہیں، پورے سندھ کے غریب لوگ، پورے سندھ کے انجرڈ لوگ، بیماریوں میں مبتلا لوگ سول ہاسپٹل کراچی کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب وہ انٹیریئر سندھ سے بس میں یا کسی طرح سے بھی ٹرانسپورٹ کے ذریعے روانہ ہوتے ہیں تو ان کی یہ آس ہوتی ہے، یہ امید ہوتی ہے کہ ہم سول ہاسپٹل پہنچ جائیں گے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ سول ہاسپٹل پہنچنے کے بعد جس طرح وہ دھکے کھاتے ہیں، جس طرح وہ کوریڈورز میں پڑے رہتے ہیں، جس طرح مریض برآمدوں میں پڑے رہتے ہیں تو اس حالت پر افسوس ہوتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنے زیادہ پیسے انہوں نے 158 ملین سول ہاسپٹل کو دیے ہیں، اس کے لیے یہ میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں مراد علی شاہ صاحب کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کی کوئی مانیٹرنگ کریں تاکہ یہ پیسے صحیح طرح استعمال ہو۔ اور کیونکہ اتفاق کی بات ہے کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، میں آپ کو اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اگر آپ کوئی مانیٹرنگ ٹیم میں مجھے رکھنا چاہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک ایک پیسہ صحیح استعمال ہوگا۔ بہت اچھا قدم ہے آپ کا سول ہاسپٹل کے لیے۔ تھینک یو سر۔ ساتھ ہی تھینک یو کا مطلب 5 منٹ رہ گئے۔ ساتھ ہی سیلاب اتنا بڑا آیا، پورے پاکستان میں ہلچل ہوئی، لیکن سندھ گورنمنٹ نے جس خوبی کے ساتھ سیلاب زدگان کی امداد کی، قائد تحریک الطاف حسین کے ویژن کے مطابق ہمارے تمام ورکرز، ہمارے کارکن وہاں پر گئے، سیلاب زدہ علاقوں میں کام کیا، گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت ایڈ ملی، تو مل جل کر جس طرح سیلاب زدگان کی مدد کی، یہ قومی جذبہ تھا، اس کے لیے بھی سندھ گورنمنٹ بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ چھوٹی سی بات میں ایگریکلچر کے بارے میں ضرور کروں گا۔ دیکھیں ایگریکلچر پر ٹیکس ضرور ہونا چاہیے، کہنے کو تو اگر آپ پوچھیں تو لوگ کہتے ہیں جی ایگریکلچر پر ٹیکس ہوتا ہے، وہ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف جو پانی وہ لیتے ہیں اپنے کھیتوں کے لیے، آپیانہ جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے پیسے دیتے ہیں، یا جو پراپرٹی ہے، زمین ہے، اس کا ٹیکس دیتے ہیں۔ اب اگر میں کراچی میں رہتا ہوں مثال کے طور پر تو میں اپنے گھر کا پراپرٹی ٹیکس بھی دیتا ہوں، میں واٹر ٹیکس بھی دیتا ہوں، تو میں تو کہہ دوں کہ جی ایو کلینک سے کوئی انکم ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو ٹیکس دے دیا، تو یہ بات غلط ہے۔ جو مثال کے طور پر اگر ایک فصل میں
4 کروڑ روپے کی آمدنی ہوتی ہے اور 1 کروڑ روپیہ یا 1.25 کروڑ روپیہ آپ لانے میں اور پراپرٹی ٹیکس میں اور بیج لانے میں اور کھاد لانے میں خرچ بھی ہو گیا، تو جو 3 کروڑ روپے بچے بھائی اس پر تو ٹیکس دو، وہ آپ کی نیٹ انکم ہے. تو اس لیے ایگریکلچر پر ضرور ٹیکس ہونا چاہیے. یہ کہنا ناکافی ہے کہ جی ہم نے آبیانہ ٹیکس دے دیا یا ہم نے جو ہے اس کا پراپرٹی ٹیکس دے دیا. بھائی وہ تو بالکل الگ چیز ہے، وہ تو آپ کے نارمل ایکسپینڈیچر ہیں جو ہر سال ہوتے ہیں. انکم ٹیکس کو بھی آپ اپنے نارمل ایکسپینڈیچر میں لائیں اور انکم اور ضرور کاشتکاروں اس پر ایگریکلچر پر انکم ٹیکس ہونا چاہیے. اب میں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. پچھلے سال اس اگست ہاؤس میں، اس نوبل ہاؤس میں ہمارے اتنے معزز ممبران نے بجٹ پاس کیا تھا. ہماری 2 اسکیمیں تھیں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی، 141451 اور 1452. یہ چھوٹی چھوٹی اسکیمیں تھیں جو پچھلے سال بجٹ میں اپروو ہوئی، بجٹ بک میں آئی. لیکن اس کے باوجود کہ ہم پورے سال ہم کہتے رہے پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کو کہ اس کی پی ڈی ڈبلیو پی میٹنگ کریں، پی ڈی ڈبلیو پی میٹنگ کریں، لکھ کر بھی دیا، سیکرٹری اسپورٹس کو میں نے بھیجا بھی، لیکن وہ میٹنگ ہی نہیں ہوئی. اور اس دفعہ انہوں نے ان دونوں اسکیموں کو 1451 اور 1452 انہوں نے دونوں اسکیموں کو اس دفعہ بجٹ بک میں ہی رکھا. میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل ناجائز ہے، یہ انلیگل ہے اور اس ایوان کی توہین ہے. اس لیے کہ اس ایوان نے، اس اسمبلی نے بجٹ میں وہ دونوں اسکیمیں پاس کی تھی. پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کس طرح ان کو نکال سکتا ہے، کس طرح بجٹ بک سے باہر کر سکتا ہے؟ میں اس بجٹ کو مانوں گا ہی نہیں جب تک کہ یہ دونوں اسکیمیں آپ انکلوڈ نہیں کریں گے. یہ دونوں اسکیمیں اپروو تھیں، پچھلے سال بکس میں بھی آئی تھیں، اور پی این ڈی کس طرح اپنے آفس میں بیٹھ کر اس ایوان کی پاس کردہ اسکیموں کو کہتے جی یہ باہر کر دیں. تو اس لیے میں اس بجٹ کو اس وقت تک ایکسیپٹ نہیں کروں گا. پورے ہاؤس سے میں ہاتھ اٹھا کے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بجٹ کو اس وقت تک پاس نہ کریں جب تک یہ 2 چھوٹی چھوٹی اسکیمیں نامنظور ہو جائیں. ہاؤس کا بہت بہت شکریہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اسکیمیں ہیں کیا. یہ اسکیمیں دیکھیں، پورے سال میرے پاس معزز ایم این ایز اور ایم پی ایز آتے رہتے ہیں. اس میں ہمارے جام مدد علی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو چند نام بتاتا ہوں. انہوں نے چھوٹی سی بات کہی تھی کہ جی میرے یہاں ایک فٹ بال گراؤنڈ بنا دیں، ایک کرکٹ گراؤنڈ بنا دیں. میں گیا بھی تھا سانگڑ کے گھر، گراؤنڈ دیکھ کر بھی آیا. اسکیم میں ڈالا، 1451 میں منظور نہیں ہوئی. اس کے علاوہ مظفر شجرا صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ایک اسکیم، چھوٹی اسکیم دی تھی. ساجد جوکیو صاحب نے دمبا گوٹ میں چھوٹی اسکیم دی تھی. خالد احمد صاحب نے، منظر امام صاحب نے، عبد الرزاق رحیمون صاحب نے، آغا سراج دورانی صاحب نے. یہ تو اسمبلی کے اسسٹنٹ مائی باپ ہیں، تو آپ مائی باپ ہیں، اسسٹنٹ مائی باپ، تو ان کی بھی اسکیم منظور نہیں ہوئی. اس کے علاوہ اختر جدون صاحب ہیں، اختر جدون صاحب کی چھوٹی سی اسکیم تھی کیماڑی کی، وہ بھی نہیں ہوئی. عادل بھائی ہیں سرجانی ٹاؤن کے، ایاز عمر بھائی، ان کی لٹو ڈیرے میں انہوں نے مجھے کئی دفعہ کہا، میں نے ان سے پرومس کیا کہ 1451 اور 1452 اپروو ہو گئی ہیں تو اب تو انشاءاللہ کام شروع کرا دوں گا. لیکن مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ میں کام نہیں شروع کرا سکا. یہ بیٹھے میں ایاز عمر صاحب، آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میری غلطی نہیں ہے. یہ اسکیمیں انہوں نے اس میں سے ڈیلیبریٹلی ہٹائی ہیں، 1451 اور 1452. اور اس کے علاوہ ہیر سو بازی نے ایک چھوٹی سی اسکیم دی تھی اپنے علاقے کی، وہ بھی نہیں ہوئی. تو یہ سارے دیکھیں، یہ سب ہمارے اپنے اپنے علاقے کے نمائندے ہیں. ان لوگوں نے ووٹ لیے ہیں، ان کو پھر جواب بھی دینا ہے اپنے عوام کو، اس میں ان کو جواب بھی دینا ہے. تو اگر ہم ان کے لیے کام نہیں کر کے دیں گے تو پھر یہ اگلی دفعہ ان کو ووٹ نہیں ملے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ بلا تفریق سندھ کے ہر صوبے، ہر ڈسٹرکٹ میں سندھ کی ہم کام کریں. لیکن یہ ہماری چھوٹی چھوٹی اسکیمیں کوئی بڑے اماؤنٹ کی اسکیم نہیں تھی. میں کہوں یا آپ خود بس کریں گے؟ مجھے صرف 120 سیکنڈ اور دے دیں، یعنی کہ 2 منٹ. دیکھیں، میں نے پچھلے سال 450 اسپورٹس کے ایونٹس کرائے سندھ میں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے. ایک سال میں 450 ایونٹ. اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو سندھ میں کرکٹ کرانا چاہیے، لیکن وہ نہیں کراتا. تو میں نے انٹر ڈسٹرکٹ 2020 کرکٹ ٹورنامنٹ کرایا. سندھ کی ہر ڈسٹرکٹ میں میں گیا، وہاں میچز کرائے. بڑا کامیاب ٹورنامنٹ 3 سال سے چل رہا ہے. گوادر سے، کراچی سے گوادر تک 14 اگست کو، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم فرینڈ شپ سائیکل ریس کر رہے ہیں، جس کے اندر یہ یونیک ریس ہوگی. اس لیے کہ پاکستان آرمی اور ایف سی نے ہم سے پرومس کیا ہے فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا. کراچی سے گوادر فرینڈ شپ ریس 14 اگست کو. اور پاکستان آرمی سے میری بات ہوئی ہے، وہ ہمیں ہیلی کاپٹر بھی دے رہے ہیں تاکہ میڈیا کے لوگ اوپر سے بیٹھ کے اس کی کوریج کریں گے تو آپ کو بالکل ٹور ڈی فرانس جیسا منظر نظر آئے گا. سر ابھی پانی نہیں.
آپ کو ٹور ڈی فرانس ہے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ میڈیا ہیلی کاپٹر سے کوریج کرے گا سائیکل ریس کی، کیونکہ یہ پوری دنیا میں جاتا ہے. پھر اس کا نام کیا ہوگا؟ کراچی گوادر فرینڈشپ ریس 14 اگست. اور پیرس میں کیا ہوتا ہے؟ اور پیرس میں ہوتا ہے ٹور ڈی فرانس ریس. یہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ٹور ڈی کراچی گوادر ریس ہے. پیٹرول ختم ہو جاتا ہے نا اس کے بعد. اب دیکھیں ہمارے سندھ کے کچھ ایتھلیٹس تھے جنہوں نے نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کیے. سندھ کے کوئی ایتھلیٹس تھے جنہوں نے ابھی نیپال میں باکسنگ ٹورنامنٹ ہوا 5 گولڈ میڈل لے کر آئے وہاں سے 2 ہفتے پہلے سندھ کے ایتھلیٹس. اور سندھ کا ایتھلیٹ تھا عظیم گمن سندھ کا کرکٹ پلیئر تھا جس کو میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی بہت زیادہ مخالفت کے باوجود لڑ جڑ کے انڈر 19 کا کیپٹن بنایا. زمبابوے کیا سندھ کا پلیئر سارے میچ جیت کر آیا. تو یہ اور رستم میں پاکستان کشتی ابھی کرائی میں نے جو 60 سال کے بعد ہوئی ہے. اس سے پہلے یہ کشتی خواجہ ناظم الدین صاحب نے کرائی تھی 1951 میں اور وہ اس کے چیف ریفری تھے. اور اس دفعہ میں نے رستم میں پاکستان 60 سال کے بعد کراچی میں کرایا جو پی ٹی وی سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا اور اس کا چیف ریفری بھی میں تھا. آخر میں یہ کہوں گا کہ چند ان اسپورٹس مین کے آپ کو نام بتاتا چلوں جنہوں نے سندھ کا نام پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اس میں نسیم حمید، یہ سب ہمارے اتنے کام کرنے کی وجہ سے یہ ایتھلیٹ پیدا ہوئے ہیں پچھلے 3 سال میں، جس میں نسیم حمید ہے سیف گیمز کے ونر. حور ایک سوئمر کا نام بتاتا ہوں آپ لوگوں کو شاید نہیں پتا، حور اسرار روف صاحب کی لڑکی حور اسرار جو اس وقت پاکستان نمبر 1 ہے سوئمنگ میں. وہ واحد لڑکی ہے جو یورپ میں سوئمنگ کے مقابلوں میں حصہ لے رہی ہے. ایران میں میڈل جیت کر آئی اور اس وقت رائٹ ناؤ وہ امریکہ میں اور صرف سوئمنگ کی ٹریننگ کے لیے 3 مہینے کے لیے گئی بھی ہے. میں نے ارینج کی تھی وہ، تو وہ امریکہ میں ٹریننگ لے رہی ہے. وہ پاکستان کا ریئل پروسپیکٹ ہے. وہ لڑکی اولمپک گیم میں جا سکتی ہے پاکستان کے لیے. ساتھ ساتھ عظیم گمن کا نام میں پہلے لے چکا ہوں. اللہ داد آپ دیکھیں ہمارا پہلوان مل پہلوان اللہ داد قازقستان گیا پچھلے سال اور قازقستان میں اس نے انڈیا کے ریسلر کو فائنل میں ہرایا اور گولڈ میڈل لے کر آیا قازقستان سے. یہ سندھ کا ریسلر ہے. یہ اپنا اس لیے بتا رہا ہوں ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ سندھ کے کھلاڑی کیا کر سکتے. آخری 10 سیکنڈ ابھی پہلے کہا آپ نے آخری 10 سیکنڈ باکسنگ میں 5 گولڈ میڈل سندھ کے کھلاڑی لے کر آئے. ہاکی میں ہمارے سندھ کے بہت سارے کھلاڑی ہیں جونیئر ہاکی ٹیم میں اور اس وقت ہم ایشین چیمپئن ہیں. پاکستان ہاکی ٹیم ایشین چیمپئن ہے اس وقت ہاکی میں. اور امامہ قادری جو نیٹ بال کی پلیئر ہے ابھی آسٹریلیا گئی اور وہاں سے اسٹار ایوارڈ لے کر آئی نیٹ بال کا. تو یہ تمام پلیئرز کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم میری کوشش ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو، ہم ماحول پیدا کریں تاکہ جرائم کم ہو. اگر کرائم ریٹ کم کرنا ہے تو اسپورٹس کی ایکٹیویٹی بڑھا دیں اور اگر کرائم ریٹ بڑھانا ہے تو میری یہ اسکیمیں ساری کاٹ دیں 1450 اور 40. ٹھیک ہے جی، پھر دیکھیے کتنا کرائم ہوتا ہے یہاں. نوجوانوں کو اگر لانا ہے آپ کو اسلحے سے دور کرنا ہے، منشیات سے دور کرنا ہے تو پلیز یہ چھوٹی چھوٹی اسکیمیں پاس کر دیں. یہ میں گاؤں گوٹ میں صرف اسپورٹس کے گراؤنڈ بنانا چاہتا ہوں اور میں کچھ نہیں کرنا چاہتا. بہت شکریہ اسپیکر صاحب، تھینک یو ویری مچ. اور کل کا پروگرام بھی آپ کو بتاتا چلوں. کل میریٹ ہوٹل میں سندھ گیمز کے اور نیشنل گیمز کے جو ایتھلیٹس ہیں جنہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیے سیف گیمز میں، ان کو میں کل اپنی طرف سے 50,000 روپے دے رہا ہوں، جس میں آنریبل ہمارے منسٹر زبیر صاحب چیف گیسٹ ہیں، پریزائڈ کریں گے اور شازیہ مری صاحبہ از کائنڈلی ایکسیپٹڈ ٹو بی دا چیف گیسٹ. سندھ کے کھلاڑیوں کو جو گولڈ میڈلسٹ ہیں ان کو آنر دینے کے لیے کل میریٹ ہوٹل میں ڈنر ہے. تمام ہاؤس اس کے اندر انوائٹڈ ہے میری طرف سے. تھینک یو ویری مچ.